तालबात अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है बफज़ल खुदा खैर आफ़ियत से होंगी। तालबात आज भी हम सेकेंडरी ईयर उर्दू लाज़मी के सिलेबस में जो 10वां चैप्टर है कुर्तुबा का काजी, जिसके मुसन्निफ़ सैयद इम्तियाज़ अली ताज हैं, का मुतालिया करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको सैयद इम्तियाज़ अली ताज के बारे में बताया था और उनके मुख्तसर तारुफ़ के बाद हमने उर्दू अदब में ड्रामे की सनफ़ को समझा था। इसके बाद मैंने कुर्तुबा का काजी जो एक ड्रामा है और आपके सिलेबस में शामिल है, इसके बारे में आपको मुख्तसरन इसकी कहानी बताई थी। आज के लेक्चर में मैं आपको इस चैप्टर में जो मुश्किल अल्फाज व तराकीब हैं उनके पहले मायने बताऊंगी। आप मुश्किल अल्फाज को पेंसिल से निशान करें और उनके मायने लिख लें। कुर्तुबा उंदुलस यानी स्पेन का मशहूर शहर, सूबा कुर्तुबा का सदर मुकाम, मुसलमानों के दौर की अहम यूनिवर्सिटी, इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन का मरकज़ जो उरूसुल बिलाद कहलाता है। 10वीं सदी में लंदन, पेरिस, रूम तीनों मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। यहाँ ही अज़ीमुश्शान मस्जिद कुर्तुबा है। गरनाता स्पेन का मशहूर शहर जो यूरोप में इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन और तजारत का मरकज़ रहा। ये शहर नफासत और आराइश के लिहाज से अपनी मिसाल आप था। खूबसूरत इमारात, मसाजिद, बाज़ार और फवारों से मुज़य्यन जा बजा सब्ज़ाज़ार बहार दिखाते थे। ऐवान, महल, दरीचा, छोटा दरवाज़ा, धुंधल का अलसुबह यानी नूर का तड़का, बदफाल, बद से मुराद बुरा और फाल से मुराद गैब की बात, शगुन बुरा शगुन, नहस नामुबारिक नासाजगार यानी मनहूस, शगाफ दरार घड़ा, तकान थकन मांदगी थकावट, हरीस हरीस का मतलब है लालची, निश्तर ज़ख़म चीरने के एक औज़ार को कहा जाता है, लेकिन यहाँ निश्तर ज़बान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ यानी ज़ख़म लगाने वाली ज़बान यानी तकलीफ़ दे गुफ्तगू। रब्बुल आलमीन तमाम जहानों को पालने वाला अल्लाह जिसने कायनात और इसमें मौजूद हर चीज़ को पैदा किया। आह भरना, कराहना, अफसोस करना, फतवा, शरई हुक्म, सूली चढ़ाना, फांसी देना, दार पर खींचना, सरोकार से मुराद है वास्ता ताल्लुक, और नाका रोकना, रास्ते पर पहरा बिठाना, रास्ता रोकना, दोष कंधा शाना, और इससे मुराद जिम्मेदारी यानी ज़िम्मा, और तामील हुक्म बजा लाना, अमल करना, सजीला खूबसूरत, जलन जलने की हालत यानी इससे मुराद कीना और अदावत भी हो सकता है, आज़ाद बीमारी, दुख, मर्ज, तकलीफ, चिकनी चुपड़ी बातों से मुराद है खुशामद यानी चापलूसी की बातें, तौर तरीका तर्ज, बरगलाना बहकाना भड़काना, खदशा खौफ अंदेशा, रकीब निगहबान पासबान मुहाफिज, और हरीफ काम तमाम करना काम पूरा करना यानी अंजाम को पहुंचाना, बावर कराना यकीन दिलाना भरोसा दिलाना, हुज्जती झगड़ालू लड़ाका, चिढ़ना चिढ़ने से मुराद खफा होना तैश में आना, शुशदर हैरान परेशान हक्का बक्का होना, आलूदा लथड़ा हुआ भरा हुआ, नापाक या गुनहगार, नापाक नहस गंदा, मखलूत से मुराद मिला जुला और जानिसार जान कुर्बान करने वाला। ढंडोरा का लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल हुआ है। डुगडुगी यानी ढोल या मनाती, आमादा रजामंद, इब्लीस का नाम आया इस ड्रामे में। खुदा की रहमत से नाउमीद वो शैतान खबीस सरकश और फसादी जो पहले एक जिन था और उसने ज़ुहद व ताअत खुदाबंदी के बाइस अल्लाह ताला के मुकर्रब फरिश्तों में जगह पाई और अपनी बुलंद मुकामी पर उसे बहुत ज़्यादा गुरूर और तकब्बुर था। अज़मत आदम को मानने से इनकार करने पर दरबार इलाही से निकाल दिया गया। तब से उसने औलाद आदम को गुमराह करने की इजाज़त उस वक्त तक मांग ली जब तक क़यामत नहीं आ जाती। अब अपनी सारी सलाहियतें और ताकतें वो इसी काम पे सर्फ कर रहा है। नाज़िर निगहबान मुहाफिज, नाज़िर अदालत यानी अदालतों के अहदेदार, इस्तरार बेकरारी बेख्तियारी, अफ़्व माफ़ी बख्शिश, नमक ख्वार खादिम, अतात फरमाबरदार, हल्फ उठाना
قرآن اٹھانا یا مذہبی کتاب کی قسم کھانا، حامی بھرنا، اقرار کرنا، قرآن اندازی، جب بہت سے لوگ نام اپنے ڈالیں تو کسی ایک کے نام کی پرچی نکالنا، توفیق، ہدایت، رہنمائی یا اللہ کی مہربانی، بھن بھناہٹ، مکھیوں کے جیسے اڑنے کی آواز ہوتی ہے، لیکن بھن بھناہٹ کا لفظ وہاں بھی استعمال کیا جاتا ہے جہاں بہت سے لوگ آہستہ آہستہ بول رہے ہوں۔ استہزاء، ہنسی مذاق، ہنسی اڑانا، زیر لب آہستہ بولنا، کوسے رحلت، روانگی کی گھنٹی، تعسف، افسوس، حیرت، پچھتاوا، سر اٹھانا، سر اونچا کرنا، سر اوپر کرنا، مغفرت، بخشش، آستین چڑھانا، آستین اوپر کرنا مطلب تیار ہو جانا، گریہ و بکا، واویلا یعنی کوہرام یا ہوبکا، اور دلدوز، دلدوز سے مراد دل پر اثر کرنے والا، پسندیدہ یا مرغوب، لیکن یہاں پہ اس کا جو صفت اس کی استعمال ہوئی ہے وہ دلدوز یعنی دل پہ اثر کرنے والی، متوقع، توقع کرنے والا، قوت ارادی، ارادے کی پختگی، نسب، اصل، نسل، سلسلہ یا خاندان، شمع دان وہ برتن جس پر موم بتی رکھ کر جلائی جائے، پرایا، بیگانہ، اجنبی، باشندہ، کسی شہر یا ملک کا باسی، دار، پھانسی، سولی، بحث و حرکت، غیر متحرک یعنی بالکل ساکن، جرأت، دلیری، سسکی، کسی تکلیف کی وجہ سے دانتوں کو بھینچ لیا جائے اور جو آواز نکلے اس کو سسکی کہتے ہیں، مرغوب، رغبت کیا گیا یعنی پسندیدہ، مدھم، آہستہ، بے بہرا، محروم یا بے نصیب کہہ لیں، التجا، آرزو، تمنا، توانائی، طاقت، قوت، اور اس میں جو اور ایسے الفاظ استعمال ہوئے جو آپ کے لیے تھوڑے سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہیں وہ ہے زینہ، سیڑھی، آہ سرد، ٹھنڈے سانس، اور بے باک، بے خوف، کوڑ مغز، بے وقوف کن ذہن، تعمیل کرنا، عمل کرنا، حکم بجا لانا، دوش، قصور، خطا یا گناہ، احمق، بے وقوف، بے نور، بغیر روشنی کے، سجیلا، آراستہ، پیراستہ، سجا سجایا، اور چارہ، علاج، تدبیر، فرزند، بیٹا، ہم نسب، ایک ہی خاندان سے، کنجی، چاپی، جوار رحمت، کرم و مہربانی کے قریب یا سائے میں، ہیبت زدہ، ڈرا ہوا، رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ، ڈھول، طبل، ساز، اور تن کر، اکڑ کر، دلارا، پیارا، بتدریج، رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ، اور مکفل، کفل لگا ہوا، کمزوری، سستی یا ناتوانی۔ تو طالبات اب ہم قرطبہ قاضی اس کے الفاظ و تراکیب، میں نے مشکل الفاظ کے جو معنی تھے وہ آپ کو بتائے، امید ہے آپ نے ان کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا۔ اب قرطبہ کا قاضی جو ڈرامہ شروع ہو رہا ہے اس کے بارے میں جیسے میں نے پہلے آپ کو خلاصے کے طور پہ مختصر کہانی اس کی بتائی تھی، آج میں آپ کو اس کی تشریح کراتی ہوں اور پہلے اس کے افراد اور کرداروں کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس کے افراد میں قاضی یحییٰ بن منصور، زبیر قاضی کا بیٹا، حلاوہ زبیر کی دایا جس نے اسے دودھ پلایا، عبداللہ ایک خانہ زاد غلام، اور ناظر عدالت کے 4 افسر یعنی عدالت کے 4 عہدیدار۔ تو اندلس کا اہم شہر ہے غرناطہ، اس میں قاضی یحییٰ بن منصور کے مکان کا ایک محل جس کی کھڑکیوں سے شہر کے چوک پر نظر پڑ سکتی ہے، دائیں ہاتھ کی دیواریں اس دیوار میں ایک بڑا سا دریچہ، دریچے سے مراد کھڑکی ہے، سامنے کی دیوار میں ایک چوڑا مگر نیچا دروازہ جس کے پیچھے ایک تنگ اور اندھیری گلی ہے، گلی کے دوسری طرف ایک چھوٹا دروازہ جس میں سلاخیں لگی ہوئی ہیں، بائیں ہاتھ پتھروں کی بنی ہوئی ایک سیڑھی ہے جو اوپر کے کمرے کے دروازے تک پہنچتی ہے، اوپر کے کمرے کی کھڑکی محل میں کھلتی ہے، ایوان میں ایک بڑی میز ہے جس پر ایک شمع دان رکھا ہے یعنی موم بتی رکھنے کی جگہ، میز کے قریب ایک بینچ اور چند کرسیاں، دیواروں پر اسلحہ اور جانوروں کے سر لگے ہیں۔ اور اندلس کا یہی شہر غرناطہ جس میں قاضی یحییٰ بن منصور کے محل کی منظر کشی کی گئی ہے، ایک منظر کشی میں جو سب سے پہلے جس خاتون سے ہمارا تعارف ہوتا ہے وہ ہے حلاوہ، وہ کیونکہ صبح جو ہے نور کا تڑکا جیسے ابھی بیدار ہوئی ہے صبح اور ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہے، حلاوہ بینچ پر بیٹھی ہے، سر گھٹنوں سے لگا رکھا ہے،
اور اس کی یہاں جو بات چیت ہوتی ہے وہ ان کا قدیمی نوکر ہے قاضی کا، جس کا نام ہے عبداللہ۔ عبداللہ سے یہاں حلاوہ کے مکالمے ہوتے ہیں۔ حلاوہ کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ حلاوہ رضائی ماں ہے قاضی کے بیٹے زبیر کی۔ زبیر جب صرف 3 دن کا تھا تو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں کسی کا کوئی اختیار نہیں کہ زبیر کی ماں ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو گئی، اور تب قاضی نے اسے حلاوہ کے حوالے کر دیا۔ زبیر کے بدن میں حلاوہ کا خون زندگی بن کر دوڑ رہا تھا۔ اور اب اس میں جو کہانی ہے وہ ایسے ہی ہے کہ قرطبہ کا قاضی، جس کا نام میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا یحییٰ بن منصور ہے، ایک عادل اور منصف مزاج قاضی ہے۔ اس کا بیٹا زبیر ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے اور کعبت میں آ کر وہ اس نوجوان کو قتل کر دیتا ہے جو کہ قاضی کے ہاں مہمان تھا، جس پر قاضی سزا کے طور پر اسے پھانسی کی سزا سناتا ہے، لیکن پھانسی کی سزا پر عمل درآمد کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ اب ہم جو پڑھ رہے ہیں اس میں ہم حلاوہ اور عبداللہ جو قاضی کا پرانا قدیمی نوکر ہے، ان دونوں کے درمیان ہونے والے جو مکالمے ہیں ان کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ جی طالبات، عبداللہ اور حلاوہ کے مابین بات ہو رہی ہے اور مکالموں کی صورت میں ہے، جس میں حلاوہ یہ کہتی ہے کہ آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے، وہ عدالت کی حراست میں ہے۔ عبداللہ اسے ڈانٹتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسی منحوس باتیں اور برے کلمات اپنے منہ سے مت نکالو، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ حلاوہ یاد کرتی ہے کہ صرف وہ 3 دن کا تھا جب قاضی نے اسے میرے حوالے کر دیا تھا، اور حلاوہ اس کے لیے جو جذبہ محسوس کرتی ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اس کا اپنا بیٹا ہو، اگرچہ اس نے اسے جنم نہیں دیا، لیکن اسے وہ اپنے وجود کا حصہ ہی لگتا ہے، کیونکہ اس کے خون اور اس کی ہڈیوں میں اسی کا دودھ ہے۔ اور کیونکہ کل اسے پھانسی دے دی جائے گی اور حلاوہ اس کے لیے بہت زیادہ پریشان ہے، جس پر زبیر اسے کہتا ہے کہ آج کے دن کوئی شخص شہر میں داخل نہیں ہونے پائے گا، جو داخل ہوگا وہ کلام پاک یعنی قرآن پاک کی قسم کھائے گا کہ اسے نوجوان زبیر کی سزا سے کوئی واسطہ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ ہم نے شہر میں آنے کے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی اور تمام راستوں کو روک دیا۔ جس شخص نے قسم نہ کھائی کہ زبیر کے خون سے اسے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ اندر نہیں آنے پائے گا۔ آج کے دن کوئی بھی شخص، خواہ وہ قانون کا غلام ہو یا بادشاہ کا فرمانبردار ہو، آج کسی طرح بھی قاضی کے حکم کی تعمیل نہیں ہو۔ حلاوہ عبداللہ سے کہتی ہے کہ تم بے وقوف ہو اور نادان ہو، تقدیر کے لکھے کو کون مٹا سکتا ہے؟ یہ سزا زبیر کی قسمت میں لکھ دی گئی ہے اور وہ اس کے دکھ کو محسوس کر رہی ہے۔ وہ اگرچہ بوڑھی ہو چکی ہے اور رونے کے باعث اس کی آنکھیں بھی بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہیں، گویا کہ وہ رو رو کے اندھی ہو چکی ہیں، لیکن ماں کو اپنے بیٹے سے جو جذباتی وابستگی ہے اور اولاد کو پہنچنے والی تکلیف کو وہ اس وقت سے پہلے محسوس کر رہی ہے، اور اب بھی وہ زبیر کو پھانسی پہ لٹکتا ہوا دیکھ رہی ہے، اور وہ بہت زیادہ پریشان ہے، اور عبداللہ کی لاکھ تسلیوں کے باوجود وہ یہ کہتی ہے کہ میں چشم تصور میں سولی پر اس کی لاش دیکھتی ہوں، اور اگر یہ بات سچ نہ ہوتی تو کبھی میرے منہ سے نہ نکلتی اور کبھی بھی میرا یہ وہم حقیقت کا روپ نہ دھار لیتا۔ میں اسے سچ ہوتا دیکھ رہی ہوں، کیونکہ میں جن آنکھوں سے یہ سب سچ ہوتا دیکھ رہی ہوں وہ میری بصیرت کی آنکھیں ہیں، میرے من کی آنکھیں ہیں، جن سے مجھے یہ دکھائی دیتا ہے کہ زبیر اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اور حلاوہ کے ایک ایک لفظ میں وہ محبت چھلکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جو ماں کو اپنے بیٹے سے ہوتی ہے۔ اب عبداللہ اور حلاوہ کے درمیان زبیر کے جرم کی بابت تکرار ہوتی ہے۔ عبداللہ کہتا ہے کہ زبیر کو پھانسی کی سزا کا حکم سنانا غلط ہے، کیونکہ اس نے جو خون کیا وہ اپنی محبت اور غیرت کی خاطر کیا ہے۔ قاضی کے مہمان نوجوان کو زبیر کی محبوبہ سے محبت تھی، اور یہ بات زبیر کی برداشت سے باہر تھی کہ کوئی غیر اس کی محبت میں کود پڑے، سو اس نے اس اجنبی مہمان کو قتل کر دیا۔
حلاوہ کہتی ہے کہ اب ان باتوں پر بحث کا کیا فائدہ کہ مقتول کا قتل جائز تھا یا ناجائز، اصل بات یہ ہے کہ اس نے خون کیا ہے اور آج اسی کی سزا اور پاداش میں سولی پر چڑھایا جائے گا۔ عبداللہ کھڑکی کے پٹ کھول کر باہر کھڑے ہوئے لوگوں کا ہجوم حلاوہ کو دکھاتا ہے اور اسے کہتا ہے یہ سب اس لیے نہیں کھڑے کہ زبیر کو پھانسی ہوتے دیکھیں گے، بلکہ یہ لوگ اس لیے جمع ہیں کہ زبیر کو کسی صورت پھانسی ہوتے ہوئے نہ دیکھیں گے۔ اتنے میں قاضی یحییٰ بن منصور وہاں آ گیا اور آتے ہی پوچھا کہ شہر میں زبیر کی پھانسی کا اعلان کیوں نہیں ہو رہا، اور جلاد جس نے مجرم کو پھانسی دینی ہے وہ کہاں ہے؟ عبداللہ قاضی کو صاف صاف بتا دیتا ہے کہ اعلان کرنے والا موجود ہے اور نہ ہی جلاد، غرض کوئی ایسا فرد یہاں پر نہیں جو آپ کے حکم پر عمل کر سکے۔ اس حکم اور فتوے کی تعمیل یا تو ابلیس کر سکتا ہے یا آپ کر سکتے ہیں۔ قاضی ناظر عدالت کے آدمیوں کو بلانے کا حکم دیتا ہے، یعنی عدالت کے وہ خاص عہدیدار جن کا ذکر ڈرامے کے شروع میں ہوا۔ اسی اثناء میں حلاوہ قاضی کے جذبات پدری کو بیدار کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ قاضی سے مخاطب ہوتی ہے اور کہتی ہے قاضی، اللہ کی صفات، معافی اور درگزر کا واسطہ میں نے کئی بار آپ کو دیا، لیکن ہر بار آپ نے میری بات کو یا میری درخواست کو نہیں سنا۔ خدا کے واسطے اس بار میری التجا، میری درخواست سن لیں یا یوں کریں کہ میری بری زبان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیجیے۔ میں وہ بد نصیب ہوں جس نے آپ کے بیٹے کو اس وقت اولاد کی طرح اپنے سینے سے لگایا جب وہ صرف 3 دن کا تھا۔ آپ نے خود آگے بڑھ کر اسے میری گود میں دے دیا تھا، تب میں نے اس معصوم جان کو زندگی دی، میں نے اسے توانائی دی کہ وہ پلا بڑھا اور آج وہ ایک خوبصورت سجیلا مرد ہے۔ آج وہ میری زندگی ہے تو آپ مجھ سے وہ زندگی چھین لینا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے میں اس کی حقیقی ماں نہیں، لیکن وہ مجھے میرے بیٹوں کی طرح عزیز ہے۔ پھر وہ کہتی ہے اللہ، یہ قسمت کا کیسا کھیل ہے کہ میں جس کے سامنے التجا اور درخواست لے کر آئی ہوں وہ اس کا حقیقی باپ ہے۔ جواب میں قاضی نے صرف یہ کہا کہ تو نے جو کہنا تھا کہہ چکی، میں بہرا نہیں ہوں۔ حلاوہ سے وہ یہ رویہ کیوں اختیار کرتا ہے؟ اس لیے کہیں اس کی جذباتی باتیں حلاوہ کی جو جذباتی باتیں ہیں وہ قاضی پر اثر نہ کر جائیں اور وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہ کر سکے۔ عدالت کے چاروں عہدیدار آ گئے اور قاضی انہیں قانون پر عمل درآمد کا حکم دیتا ہے۔ اس سلسلے میں ان سے بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم سب نے بادشاہ کے غلام ہونے کا حلف اٹھایا اور بادشاہ کی فرما برداری کی قسم اٹھائی، اور میں بھی کسی صورت اسلامی قوانینوں ضوابط پر سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ ایک شخص نے جرم کیا تھا، آج اسے اس کی سزا میں سولی دی جانی ہے، اور اسلامی اصولوں کے مطابق خون کا بدلہ صرف خون ہے۔ ہم سب پر فرض ہے کہ قانون کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھیں، لہٰذا تم میں سے کون یہ فریضہ انجام دے گا؟ ان چاروں کا ایک ہی جواب تھا کہ ہم زبیر کو قصوروار نہیں سمجھتے، اس لیے اسے اپنے ہاتھوں سے پھانسی پر نہیں لٹکا سکتے۔ گویا ان چاروں میں سے کوئی بھی اس صورتحال کے لیے تیار نہیں تھا۔ قاضی کھڑکی میں سے چوک میں کھڑے لوگوں میں سے کسی کو یہ خدمت سر انجام دینے کے لیے کہتا ہے۔ وہاں کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو قاضی کی آواز پر لبیک کہے۔ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی فرد اس کام کے لیے آمادگی ظاہر نہیں کرتا، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ قانون کی شکست پر ہنس رہے ہوں۔ اب قاضی ناظر عدالت کے آدمیوں کو چابیاں دے کر حکم دیتا ہے کہ وہ مجرم کو پھانسی کے چبوترے کی طرف لے جائیں۔ ڈرامہ مزید اس طرح سے آگے بڑھتا ہے کہ عبداللہ ان کے ساتھ باہر جاتا ہے، سلاخوں والے دروازے سے قیدی کو باہر لایا جاتا ہے، ناظر عدالت کے آدمی اس کے آگے پیچھے چلتے ہوئے اسے باہر لے جاتے ہیں، باہر موت کا اعلان ہونے لگتا ہے۔ زبیر کی پھانسی کی سب سے زیادہ تشویش اور پریشانی حلاوہ کو ہے، جس کے دل میں زبیر کے لیے وہی محبت ہے جو ایک حقیقی ماں کے دل میں اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہے۔ وہ بے اختیار دہائی دینے لگتی ہے اور حواس باختہ ہو کر باہر دیکھنے لگتی ہے اور بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتی ہے شدت جذبات میں کہ یا اللہ، آج کا یہ سورج کیا دیکھ رہا ہے؟ آج کی روشنی میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ اے رب العالمین، دو جہاں کے پالنے والے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، حالات کا تقاضا یہی ہے کہ تیری رحمت اور شفقت آج خود اپنی آنکھیں بند کر لے، کیونکہ ایک باپ خود اپنے بیٹے کو سولی پہ چڑھا رہا ہے اور اسے پھانسی دے رہا ہے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوتی ہے کہ اس کی روح کو جلدی سے اپنی رحمت کے دامن میں لے لینا اور اسے اذیت نہ ہو، اسے موت کی تکلیف نہ ہو۔
मौत का ढंढोरा थम जाता है, हजूम में से आहुजारी का दर्दनाक शोर उठता है और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। काजी ने अपने फैसले के मुताबिक अपने बेटे को सज़ा दे ली। जी तालिबा, अपने बेटे को अपने हाथों से फांसी देने के बाद काजी अपने कमरे में दाखिल होता है। काजी ने एक तारीख है जो रकम की है। कोई भी शख्स उसके बेटे को फांसी देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसके बेटे ने एक जुर्म किया था, एक कत्ल किया था, और शरई लिहाज से काजी के नज़दीक उसकी सज़ा देना ज़रूरी था। जब किसी ने फांसी न दी तो उसने खुद ही अदल इंसाफ का बोलबाला किया। वो बोल शायद खुशबुओं का एक नगर आबाद होना चाहिए, इस निज़ाम ज़र को अब बर्बाद होना चाहिए। जुल्म बच्चे जन रहा है, पूछा वो बाजार में, अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। लेकिन काजी कोई पत्थर या मिट्टी का बना हुआ बुत नहीं है, उसके भी जज्बात और एहसासात हैं। अपने बेटे को वो भी टूट के चाहता है। अपने बेटे पर अपने फ़र्ज़ को तरजीह देने का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि उसे अपने बेटे से मोहब्बत नहीं, इसे अपने बेटे से बहुत प्यार है। इसलिए बेटे को फांसी देने के बाद उससे सही तरीके से चला नहीं जा रहा, वो डगमगा रहा है। बहुत ज़्यादा क़ुव्वत इरादे से काम लेकर वो अपने आप को संभालना चाहता है, लेकिन संभल नहीं पा रहा। बेटे को फांसी देने के बाद उसकी हालत बहुत निढाल और अजीबोगरीब हो चुकी है। आज वो अपने बेटे को मौत की वादी में तो भेज चुका, लेकिन अब वो जिस गली में से गुजर रहा है उसे वो सलाखों वाला दरवाज़ा नज़र आता है जहाँ उसका बेटा कैद था। वो उस दरवाजे को देखकर रुक जाता है और खोई हुई नज़रों से उसे देखता है, यानी इन सलाखों के अंदर शायद उसे अपने बेटे का अक्स नज़र आ रहा है। वो बूढ़ा हो चुका है, बहुत कमज़ोरी महसूस करता है। अपनी कमज़ोरी को संभालता हुआ आगे चलता है, ऐवान में आता है, मुड़ता है और सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है। चलते चलते ऊपर के दरवाजे तक पहुँचता है, कमरे के अंदर दाखिल होता है। अंदर से जंजीर के खुलने और ताले में कुंजी के घूमने की आवाज़ आती है। थोड़ी ही देर बाद ऊपर की मंजिल की खिड़की में से इसका हाथ निकलता है और वो खिड़की को बंद कर लेता है और दरवाजे को भी अंदर से ताला लगा लेता है। मतलब ये कि ये दुनिया उसके लिए बेमायनी हो गई। उसके बुढ़ापे का सहारा उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी। वो अब सारी दुनिया से खुद भी दूर जाना चाहता है और अपने फ़र्ज़ के लिए उसने अपने बेटे का कर्ज कर दिया है। और हलावा जानती है कि काजी ने अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। वो बेटा जिसके बारे में अकबर अलाहाबादी कहते हैं, बेटे को लोग कहते हैं आंखों का नूर है ज़िंदगी का लुत्फ़ तो दिल का सरूर है, घर में उसी के दम से है हर समत रोशनी, नाज़ां है उस पे बाप तो माँ को गुरूर है, खुशकिस्मती की इसको निशानी समझते हैं, कहते हैं ये खुदा के करम का ज़हूर है। तो तालबात, उम्मीद है ड्रामा आपको समझ में आ गया होगा। मरकज़ी ख़्याल के बारे में अगर बात की जाए तो मरकज़ी ख़्याल यही है इस ड्रामे का कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं और इस ज़मन में छोटे बड़े की कोई तमीज़ नहीं। बेलाग इंसाफ के रास्ते में इंसान का खूनी रिश्ता भी हायल नहीं होना चाहिए। काजी या जज का हकीकी रिश्तेदार, यहाँ तक कि अगर उसकी सगी औलाद भी जुर्म करे तो उसे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। ख़ास तौर पे आज के दौर में अदल व इंसाफ की ज़रूरत पहले से भी ज़्यादा है। आज का लेक्चर इख्तिताम पज़ीर हुआ। कुर्तुबा का काजी, इसका ख़ुलासा और इसकी तशरीह अच्छे तरीके से समझें और इसके ख़ुलासे को और अहम पैराग्राफ्स की तशरीह को आप लोग लिख के देखिए। अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।